मसीह यीशु में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत बरकत दे। मैं खुदा का खादम पास्टर परवेज़ जॉन गिल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और अजीज़ों, मैं खुदा के कलाम को और खुदा के कलाम की यूनिक बातों को लेकर आपकी खिदमत में आया हूँ। और मेरा ईमान है कि खुदा का कलाम जो कि हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, वो यकीनन हमारी ज़िंदगियों में रोशनी का काम करता है। और मैं कलाम के बाद आपके लिए और आपके घराने के लिए खुदावंद के हज़ूर दुआ भी करने वाला हूँ। और इस कलाम से और दुआ के वसीला से अगर आप बरकत पाते हैं और आपको अच्छा लगता है तो मेरे अजीज़ों, इस कलाम को, इन बातों को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि हमारे अजीज़, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त जो हैं वो इन बातों से फैज़ याब हो सकें। ठीक है, खुदावंद आपको बरकत दे। तो आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। कलाम मुक़द्दस में से आज हम मिसाल की किताब और उसका बाब नंबर 16 और उसकी 20वीं आयत को हम देखेंगे, इसकी तिलावत करेंगे। और कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा, और जिसका तवक्कुल खुदावन पर है मुबारक है। पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, आज हर एक शख्स जो है वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में भलाई हो। वो चाहता है कि जब वो घर से निकले तो भलाई देखे, और वो चाहता है कि जब वो खुदा आगे बढ़े तो कामयाबी को और सरफराजी को हासिल करे। पर मेरे अजीज़ों, कामयाबी और सरफराजी जो है वो हमें खुदा के कलाम के ऊपर ईमान लाने से मिलती है। और कलाम मुक़द्दस में अगर हम देखें तो लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के कलाम को, खुदा के कलाम की बातों को सुनते हैं और सुनने के बाद उस कलाम को अपने हृदय में रखते हैं, और जब उसको अपने हृदय में रखते हैं और उसके वसीला से हम अपने ईमान को तक़वियत देते हैं, ईमान को बढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे हमारा ईमान बढ़ता है वैसे वैसे भलाई जो है वो हमारी ज़िंदगियों में आना शुरू हो जाती है। कामयाबी जो है वो हमारी ज़िंदगियों में आना शुरू हो जाती है। पर आज हमारी ज़िंदगियों में कामयाबी नहीं है, आज हमारी ज़िंदगी के अंदर सरफराजी नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम खुदा के कलाम के ऊपर तवज्जो नहीं करते। मेरे अजीज़ों, जब हम कलाम मुक़द्दस को हम सुन रहे होते हैं तो ऐन उस वक्त हमारा ध्यान जो है वो बढ़ जाता है। जब हम इबादत में आते हैं खुदा के कलाम को, खुदा की पाक मर्ज़ी को पूरा करने के लिए, तो हम परस्तिश करते हैं, हम क्वायर के साथ मिलकर, हम जो परस्तार है उसके साथ मिलकर बड़ी गर्मजोशी के साथ तालियां बजाते हुए, नारे लगाते हुए हम खुदावन की परस्तिश करते हैं, खुदावन के नाम को जलाल देते हैं। पर जब कलाम का हिस्सा आता है, जब हम कलाम को सुनना होता है, तो ऐन वक्त जो है वो हमारा ध्यान जो है वो बढ़ जाता है। हमारे साथ जो दाईं तरफ या बाईं तरफ कोई जो शख्स बैठा है, हम उसके साथ बातों में उलझ जाते हैं, हम उसके साथ गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। या हम अपने हाथ के अंदर जो हमारे पास मोबाइल है, हम मोबाइल के अंदर खो जाते हैं। हम व्हाट्सएप को देख रहे होते हैं, हम मैसेंजर को देख रहे होते हैं, और जिनके पास नेट होता है मेरे अजीज़ों वो फेसबुक को भी देख रहे होते हैं। और कलाम का हिस्सा, कलाम जो है वो जो हमारे लिए ज़िंदगी है, वो कलाम हमारे ऊपर से गुज़र जाता है। खुदा का खादम सामने खड़ा हुआ, वो बड़ी गर्मजोशी के साथ जो है वो खुदा के कलाम को बोल रहा होता है, और बहुत दफ़ा वो हमारे साथ जो बैठा हुआ शख्स है उसको इशारा भी करता है कि वो हमें जो है उसकी तरफ मतवज्जा कराए, तो भी जो है हम उसकी तरफ ध्यान नहीं लगा पाते, और कलाम जो है वो, कलाम का हिस्सा जो है वो गुज़र जाता है, और हम जिस तरह खाली आते हैं उसी तरह हम खाली चले जाते हैं। मेरे अजीज़ों, परस्तिश करना अच्छी बात है, खुदावन के हज़ूर आना अच्छी बात है, पर सबसे जो अहम चीज़ जो है वो खुदा का कलाम है। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमें जो है वो ज़िंदगी की राह बताता है। खुदा का कलाम वो हमें जो है वो दुरुस्त दिशा में लेके जाता है। खुदा का कलाम जो है वो हमें खुदा की वो मोहब्बत, जिस मोहब्बत
سے وسیلہ سے ہم جو ہے وہ ہر طرح کے بندنوں سے آزاد ہو سکتے ہیں، اس محبت کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے، پر ہم جو ہیں اس کی طرف، اس کلام کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور کلام کا حصہ جو ہے میرے عزیزو وہ گزر جاتا ہے۔ پر جو کلام کو سنتے ہیں اور اس کو اپنے ہردے میں رکھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، میرے عزیزو وہ کلام ان کے ایمان کو بڑھاتا ہے، وہ کلام انہیں مضبوط کرتا ہے، وہ کلام جو ہے انہیں غلبہ عطا کرتا ہے کہ وہ مشکلات پر، پریشانیوں پر غالب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر بھلائی آ جاتی ہے، ان کی زندگی کے اندر آسانیاں آ جاتی ہیں، ان کی زندگی کے اندر خوشحالی آ جاتی ہے، ان کی زندگی کے اندر میرے عزیزو خدا کی وہ نعمتیں، وہ برکتیں جو خدا جو ہے اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں جب کلام کے اوپر ہم توجہ کرتے ہیں، خدا کے کلام کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو میرے عزیزو پھر ہم کامیابی کو حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ایک نظر ہم خدا کے بندہ ابراہیم کو دیکھیں تو میرے عزیزو ابراہیم جو ہے ہم جانتے ہیں کہ بت پرستوں میں رہتا تھا، اور اس کا گھرانہ بھی جو تھا وہ بھی بت پرست تھا، اس کا والد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بت بنایا کرتا تھا۔ تو خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا، اور جب کلام کیا تو اس کی عمر جو تھی تقریباً 75 سال کی تھی۔ 75 سال کی عمر میں خدا اس کے ساتھ کلام کرتا ہے، خدا اسے بلاتا ہے، خدا اس سے کلام کرتا ہے، خدا اس سے کہتا ہے کہ تو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ناطے داروں کو کیا کر، چھوڑ دے، اپنے باپ کے گھرانے کو چھوڑ دے، اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دے۔ اور میرے عزیزو اس نے اس کلام کو اپنی زندگی میں لیا، اس نے اس کلام کی وسیلہ سے اپنے ایمان کو بڑھایا، اور اس نے اپنے باپ کے گھر کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اور وہ سرزمین کو جس زمین کے اوپر وہ رہتا تھا اس کو چھوڑ کر خدا کے کلام کے اوپر عمل کرتا ہوا وہ آگے بڑھا۔ اور میرے عزیزو 75 سال کی عمر میں تھا جب خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا، جب خدا نے اس کو بلایا، تو جب اس کی عمر 100 سال کی ہوئی تو خدا نے اسے اولاد کی برکت دی، اور اس دوران خدا اسے ہر جگہ پر سرفراز کرتا آیا، برکتیں دیتا آیا، نعمتیں دیتا آیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس خدا کے کلام کے اوپر عمل کیا، خدا کے کلام کے اوپر بھروسہ رکھا، خدا کے کلام کو اپنے ہردے میں رکھا، اور وہ چلتا چلا گیا اور چلتا چلا گیا، اور آج دنیا بھر کے جو لوگ ہیں ان کے اندر جو ایماندار لوگ ہیں وہ سب جو ہیں وہ ابراہیم کے خاندان سے گنے جاتے ہیں۔ وہ خدا کے خادم کا جو ابراہیم جس کا نام ہے اس کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، ایمانداروں کا کیوں وہ باپ کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزو یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ یہ خدا کے کلام کو، جب خدا کے کلام ہماری زندگی میں آ رہا ہے، وہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری مضبوطی کے لیے ہوتا ہے، اور ہم خدا کے کلام کو جب اپنے ہردے میں لیتے ہیں، خدا کے کلام کے اوپر جب ہم عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو میرے عزیزو ہمیں خدا جو ہے وہ سرفراز کرتا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر بھلائی لے کر آتا ہے۔ آج ہم جب اٹھتے ہیں، ہم ٹی وی آن کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ پر کوئی طوفان آیا، بھوچال آیا، زلزلہ آیا اور اتنے لوگ مر گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سڑک پر 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں اور اتنے لوگ مر گئے۔ ہم اپنے گھر کے اندر دیکھتے ہیں تو گھر کے اندر ہمارے بچوں کی زندگیوں کے اندر، ہمارے جو گھر کے دوسرے لوگ جو ہیں ان کی زندگی کے اندر ہم ایسی باتیں دیکھتے ہیں جو کہ ہمیں ناخوش کرتی، ہمیں جو ہے وہ آسودہ کر دیتی ہیں، پریشان کر دیتی ہیں، اور ہم جو ہے خوشی اور شادمانی کو دیکھنا چاہتے ہیں پر ہمارے نصیب میں نہیں ہے۔ پر اگر ہم خدا کے کلام کو میرے عزیزو اس پر توجہ کریں گے، خدا کے کلام کو اپنے ہردے میں رکھیں گے اور خدا کے کلام کے مطابق ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں گے تو میرے عزیزو ہمیں خداوند جو ہے وہ سرفراز کرتا چلا جائے گا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سرفراز ہوں، خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں بھلائی آئے، خدا چاہتا ہے کہ ہم مشکلات پر غالب آئیں۔ جب خداوند کے کلام کو ہم اپنے ہردے میں رکھیں گے میرے عزیزو، اس کے کلام کے اوپر ہم توجہ کریں گے میرے عزیزو، تو باہر جتنے مرضی طوفان آ جائیں، باہر جتنی مرضی آندھیاں چلتی جائیں، باہر کچھ بھی ہو جائے، میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں خوشی ہوگی، شادمانی ہوگی، اطمینان ہوگا، تسلی ہوگی، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں سنبھالتا ہے۔
جس پر ہم توجہ کرتے ہیں، وہ کلام ہمیں سنبھال لیتا ہے، وہ کلام ہمیں اٹھاتا ہے، وہ کلام ہمارے زندگی کے اندر جو پریشانیاں ہیں ان کو ریموو کر دیتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کا کلام ہی ہے جو میرے عزیزو ہمیں تازہ دم کرتا ہے۔ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں خدا کی محبت سے آگاہ کرتا ہے، اور خدا کے کلام پر جب ہم عمل کرتے ہوتے ہیں تو میرے عزیزو خدا کی محبت جو ہے وہ ہمارے اندر ہوتی ہے۔ جب خدا کی محبت ہمارے اندر ہوگی تو پھر جتنے مرضی دکھ ہو، جتنی چاہے پریشانیاں ہوں، جیسے چاہے کال پڑتے ہوں، میرے عزیزو ہمیں کچھ پریشانی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ خدا کی محبت اس کے کلام کی صورت میں ہمارے ہردے میں موجود ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ خدا کا کلام خدا کے لوگوں کو سنبھالتا ہے، اور یہ وہ کلام ہے جس کلام کے تعلق سے لکھا ہے کہ خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ اہمیت، زیادہ عزت جسے دی ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کے سب ناموں سے زیادہ خدا اپنے کلام کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور اس کا کلام کے تعلق سے لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے کہ باپ کے اکلوتے کا، یعنی کہ یسوع کا، یعنی کہ وہ کلام جو کہ خدا کے منہ میں تھا وہ کلام مجسم ہوا اور یسوع کی صورت میں ہمارے درمیان رہا، اور اس نے اس دنیا میں آ کر کہا کہ میں ہی ہوں جو راہ، حق اور زندگی ہے، میں ہی ہوں جس کے وسیلہ سے کوئی باپ کے پاس نہیں جاتا۔ اے میرے لوگوں، میرا اور آپ کا مسیحا جو ہے وہ ہمیں سنبھالنے کے لیے، وہ ہماری زندگی کے اندر بھلائی پیدا کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ وہ صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام پر عمل کریں۔ یوحنا رسول کی انجیل کی معرفت جو کہتا ہے کہ اگر میرا کلام تجھ میں قائم رہے، اگر میرے کلام کی باتیں تجھ میں قائم رہیں گی تو جو چاہو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ، جو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے عزیزو خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں بھلائی پیدا کرتا ہے، اور خدا کا کلام میرا اور آپ کا مسیحا یسوع ہے جو دروازے پر کھڑا ہے اور کھٹکھٹا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے لیے دروازہ کھول تو میں اندر آ کر تیرے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ یعنی کہ وہ ہمیں زور دینا چاہتا ہے، یعنی کہ وہ ہمیں قوت دینا چاہتا ہے، یعنی کہ وہ ہمیں غلبہ عطا کرنا چاہتا ہے، تاکہ ہم اب مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، اپنے دشمن پر غلبہ پاتے ہوئے آگے بڑھیں اور اس کے نام سے کامیابی حاصل کریں۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند کی قدرت جو ہے وہ ہماری زندگی میں کام کرے، تو پھر یقیناً طور پر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ خدا کے کلام پر توجہ کرنی ہوگی۔ خدا کے کلام کو توجہ کے ساتھ سن کر اس کو اپنے ہردے میں آنے دینا ہوگا، اس کے وسیلہ سے اپنے ایمان کو بڑھانا ہوگا، اور جیسے جیسے ہم ایمان سے بڑھتے جائیں گے میرے عزیزو، نعمتیں، برکتیں اور سرفرازی، کامیابی، سب کچھ میرے اور آپ کا مقدر ہوگا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع آیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم تمام تر بندنوں سے، تمام تر مشکلات سے جو ہے وہ رہائی پا کر کامیابی کو حاصل کریں، سرفرازی کو حاصل کریں، سب سے بڑھ کر اس زندگی کو اور اس بادشاہی کو حاصل کریں جو بنائے عالم سے پیشتر سے میرے لیے اور آپ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگ رہی ہیں تو میرے عزیزوں اس کلام کے اوپر، ان باتوں کے اوپر عمل کیجئے، اپنے ایمان کو بڑھائیے۔ جب ہم ایمان میں بڑھتے ہیں ہماری زندگی میں بھلائی آ جاتی ہے۔ جب ہم خدا کے جلال میں بڑھتے ہیں تو خدا کی قوت میں، خداوند کی قوت جو ہے، اس کا زور جو ہے وہ ہماری زندگی میں کام کرنا شروع کرتا ہے، تو بندھن رموو ہوتے ہیں، ابلیس کے بندھن ٹوٹتے ہیں، بندھن ٹوٹتے اور گرتے جاتے ہیں، اور خدا کے لوگ وہ جو کلام پر توجہ کرنے والے ہیں وہ کامیابی کو، سرفرازی کو حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ بھلائی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ خداوند جو ہے وہ اپنے لوگوں کی زندگی میں بھلائی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خداوند کے سر ہم دعا مانگیں گے۔ ہاللیلویہ۔ قدوس مہربان خدا، بحر و بر کے رب، کائنات کو تخلیق کرنے والے خدا، میں تیری تعریف اور تیری ستائش کرتے ہوئے خداوند تیرے
قدموں میں آتا ہوں، تیرے سامنے جھکتا ہوں، تجھے سجدہ کرتا ہوں، تیرے نام کو مبارک کہتے ہوئے خداوند میں تیری بارگاہوں میں حاضر ہوں۔ دل سے شکر گزار ہوں خداوند تیرے فضل کے لیے، دل سے شکر گزار ہوں خداوند یسوع میں تیرے رحم کے لیے، تیرے ترس کے لیے جو خداوند تو نے مجھ پر اور خدائے قدوس میرے بہن اور بھائیوں پر انڈیلا اور تو نے ہمیں اب تک سنبھالے رکھا۔ میرے خداوند یسوع میں تیرے حضور بے حد شکر ادا کرتا ہوں تیرے اس کلام کے لیے، ان باتوں کے لیے جو خداوند آج تو نے ہم میں بانٹی ہیں۔ اے خدا اس کلام کے لیے، ان باتوں کے لیے میرے خداوند میں تیرے حضور بے حد شکر گزاری کرتا ہوں۔ اور مہربان خداوند یسوع دیکھ میں تیرے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خداوند تیرے ان کلام کو سنا ہے، اے خداوند منت کرتا ہوں کہ یہ کلام تیرے لوگوں کی زندگیوں میں گھر کر جائے، یہ باتیں تیرے لوگوں کی زندگیوں میں گھر کر جائیں، یہ باتیں خداوند تیرے لوگوں کے ایمان کو بڑھائیں، اور خدا اس کلام کے وسیلہ سے خداوند تیرے لوگوں کی زندگی کے اندر بھلائی پیدا ہو۔ اے خداوند مایوسیاں رموو ہونا شروع ہو جائیں، اے خدا مشکلات جو ہیں ان زندگیوں سے جانا شروع ہو جائیں، خداوند ہر طرح کی تنگ دستی جو ہے وہ رموو ہو جائے، ہر طرح کی جو خدا قدوس ناکامی ہے وہ ناکامی ان کی زندگیوں سے رموو ہو جائے، اور تیرے لوگوں کی زندگی میں خداوند بھلائی آ جائے، تیرے لوگوں کی زندگی میں خداوند بھلائی آئے، تیرے لوگ بھلائی کو دیکھیں، تیرے لوگ شادمان ہوں، تیرے لوگ اطمینان حاصل کریں، تیرے لوگ برکت پر برکت پائیں، تیرے لوگ غلبہ پائیں خداوند، تیرے لوگ دشمن ابلیس پر اپنے دشمن غلبہ پاتے ہوئے آگے بڑھیں، اور کامیابی کو اور سرفرازی کو سمیٹتے ہوئے تیرے نام کو عزت دیں، تیرے نام کو جلال دیں۔ میرے خدا ازلی اور ابدی خداوند یسوع دیکھ تیرے لوگوں کے گھر کے اندر کوئی شخص کمزور ہے، بیمار ہے، ایمان میں کمزور ہے، تو خداوند یسوع منت کرتا ہوں کہ تو ایمان کی بڑھوتی عطا کر، کمزور ایمان کو اس کا علاج کر، تاکہ خداوند تیرے لوگ ایمان میں مضبوط ہوں، ایمان میں مضبوط ہوتے ہوئے خداوند آگے بڑھیں، اور تیرے لوگوں کی زندگی میں تیرا جلال ظاہر ہو۔ اور خدا قدوس کوئی شخص کمزوری کی حالت میں ہے، بیمار ہے، بدروحوں کی گرفت میں ہے، اے خداوند یسوع دیکھ میں لے کر تیرے لوگوں کو تیری حضوری میں آتا ہوں اور منت کرتا ہوں کہ دشمن ابلیس کے سارے ناپاک منصوبے یسوع کے نام سے اس گھر کے اس شخص کی زندگی سے رموو ہو جائیں، جو خداوند اس وقت ابلیس کے ہاتھوں ستایا جا رہا ہے، پریشان ہے خداوند، اور خداوند یسوع ہر طرح کی بیماری یسوع تیرے نام سے تیرے لوگوں کی زندگی سے رموو ہو، ہر طرح کے بندھن رموو ہو جائیں خداوند، اور اے خداوند تو اپنے چہرے کا نور اپنے لوگوں پر چمکا، تاکہ خداوند تیرے لوگ تیرے نور سے روشن ہو جائیں، ہر طرح کی تاریکی نافرمانی رموو ہو جائے، اور یہ خداوند تیرے لوگ نہ صرف خود روشن ہو بلکہ خداوند اوروں کی زندگی کے اندر روشنی کرنے کا وسیلہ بن جائیں، برکت کا وسیلہ بن جائیں، نجات کا وسیلہ بن جائے، بحالی کا وسیلہ بن جائے خداوند۔ اور اے خداوند یسوع دیکھ اس گھر کے اندر کوئی شخص بے روزگار ہے، تو خداوند یسوع منت کرتا ہوں کہ روزگار کے دروازے اوپن کر دے، ان کی ضرورت کے مطابق خداوند انہیں روزگار پرووائڈ کر خداوند، اور اے خداوند میں ان کے ہاتھوں پر برکت چاہتا ہوں، ہاتھ کی کمائی پر برکت چاہتا ہوں خداوند، اے خدا آسمان کھول کر برکت دے خداوند۔ اور اے خدائے قدوس اگر کوئی جھگڑیلو، کوئی ضد کرنے والی اسپرٹ، جھگڑا پیدا کرنے والی اسپرٹ اس گھر میں کام کر رہی ہے، تو یسوع نام سے جھگڑا کرنے والی ساری تصویریں رموو ہو جائیں، رموو ہو جائیں، رموو ہو جائیں، اور خدا اس گھر کے اندر امن آئے، اس گھر کے اندر خدا قدوس سلامتی آئے، تیرا رحم ہو، تیرا ترس ہو، اور گھر کے سبھی لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گہری محبت کرنا شروع کرتے ہیں، جیسی محبت خداوند تو نے دنیا سے کی وہی محبت خداوند تیرے لوگوں کے اندر آئے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ گہری محبت سے جڑے رہیں، اور ایک دوسرے کے لیے برکت کا اور نجات کا وسیلہ بنے رہیں، اور نہ صرف اپنے گھرانے کے لیے اور بتھیروں کے لیے برکت کا وسیلہ ہو، نجات کا وسیلہ ہو، تیرے لوگوں کا آنا جانا یسوع بائی سے برکت ہو، نجات ہو میرے خداوند۔ اے خداوند یسوع تو اپنے لوگوں کو برکت دے، اپنے لوگوں کو برکت دے، اپنے لوگوں کو برکت دے خداوند، ازلی اور ابدی خداوند اپنے لوگوں کو آسمان
आसमान से आसमानी और ज़मीन से ज़मीनी बरकत अता कर। इतना दे कि खुदावन तेरे लोगों के पास रखने की जगह ना हो और तेरे लोग हमेशा खुशहाल रहें, शादमान रहें, इत्मीनान में रहें, तसल्ली में रहें और तसल्ली में रहते हुए तेरे हुजूर झुके रहें, शुक्रगुजारी करते हुए तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। आए खुदावन यीशु मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, आए खुदावन यीशु मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। और आए खुदावन यीशु देख मैं तेरा खादिम होते हुए खुदा बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम से तेरे लोगों के लिए बरकत चाहता हूँ, इनके लिए सलामती की दुआ करता हूँ, तेरा रहम चाहता हूँ, तेरा तरस मांगता हूँ। और ऐ खुदावन यीशु देख तेरे कलाम में लिखा है, तूने कहा कि तुम जो कुछ मांगते हो यकीन जान लो कि तुझे मिल गया है, वो तुझे मिल जाएगा। मेरा ईमान, मेरा भरोसा, मेरा तवक्कल तुझ पर है और खुदावन मैं ईमान रखता हूँ कि मैंने जो कुछ मांगा तूने बख्श दिया है। ये सभी कुछ मांग लेता हूँ मसीह यीशु के नाम से, आमीन 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 सुम आमीन। मेरे अजीज़ों, मेरा ईमान, मेरा भरोसा है कि खुदावन ने यकीनन आपको इस कलाम के वसीला से और इस दुआ के वसीला से ज़रूर आपको ढेरों बरकत अता की है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने अजीज़ों के साथ ज़रूर बांटिएगा ताकि वो भी इस दुआ के वसीला से और कलाम के वसीला से बरकत पाएँ और वो खुदावन के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सकें। खुदावन आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।